बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस है उस पर समाअत हुई। अकरम शेख साहब सीनियर कानूनदान हैं और उनके बेटे राहील कामरान शेख साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं। आपको याद होगा कि जब इंतखाबात धांधली केसेस के लिए जो ट्राइब्यूनल बनने थे तो मलिक शहजाद साहब ने जिन 7 जजेस का नाम दिया तो उसमें राहील कामरान शेख साहब भी थे जो जज हैं, सिटिंग जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो फिर उनके नाम को भी नहीं आगे से ट्राइब्यूनल नहीं बनाया गया था। उनके जो वालिद हैं अकरम शेख साहब, जब मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का दौर था तो उस वक्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल में प्रोसिक्यूटर जिनको मुकर्रर किया गया था, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से आज दलाइल दिए गए और वो आज जो दलाइल हैं वो चार्ज शीट है और वो इलेक्शन धांधली के मामलात को भी उन्होंने खोला। बेंच किस हैसियत में बैठकर इन तरामीम को सुन रहा है उसके ऊपर भी बात की और पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये आइनी बेंच के तौर पर ये 8 रुकनी बेंच 26वीं यानी तरमीम को सेटिसाइड ही नहीं कर सकता। ये बेंच उस मकसद के लिए नाअहल है चूँकि आइनी बेंच सुन ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप कहें कि आप जज आप सुप्रीम कोर्ट के तौर पर बैठे हैं तो फिर आप सुन सकते हैं। 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि चीफ जस्टिस जब ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आज जब दलाइल का आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम अकरम शेख साहब ने अपने दलाइल आगाज़ किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया आपकी तरफ से तो लतीफ़ खोसा साहब ने दरखास्त दायर कर दी है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं, लतीफ़ खोसा साहब मेरे वकील नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसका मतलब है लतीफ़ खोसा ने आपकी इजाज़त के बगैर दरखास्त दी है। अकरम शेख ने दलाइल के आगाज़ पर शेर पढ़ के सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि हम अपने हलफ के पाबंद हैं, हम सब कौम को जवाब दे हैं। अब ये आइनी बेंच के सरबराह फरमा रहे हैं कि हम अपने हलफ के पाबंद हैं, हम सब कौम के जवाब दे हैं और आइन के मतहत हैं। आइन वो जो इस ने बनाया, चूँकि एक आइन तो वो था जो 1973 का था और उस आइन को यकसर तब्दील कर दिया मौजूदा जो रजीम है उनकी जानिब से, तो इस वजह से वो जो जिस आइन के पाबंद या मातहत हैं वो मौजूदा आइन की बात हो रही है और उनकी गाइडेंस चाहिए। इस मौके पर अकरम शेख ने अदालत में दुआ करने पर इसरार किया और इजाज़त मिलने पर अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के सुनाया। वकील अकरम शेख ने कहा कि मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर 15-20 मिनट में आइनी बात करें तो आसान हो जाएगा। एक साहब ने तो यहाँ कहा है कि आइन को एक साइड पर रख दें। यहाँ पर 2 मारूज़ात पेश कर दिए गए हैं। उन्होंने वकील से इस्तफसार किया कि आप 24 या 16 किस पर मुतफिक हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं 24 जजेस की हमायत करता हूँ, मैं चाहता हूँ फुल बेंच इसको सुने। अकरम शेख ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 26वीं यानी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 24 जजेस बैठ जाएँ मगर इससे आइनी बेंच ना कहा जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी राय में फुल कोर्ट क्या है। एक ने कहा तमाम जजेस फुल कोर्ट हैं और एक ने कहा कि 16 जजेस वाली फुल कोर्ट। वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह आइनी बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि सवाल है कि जो आइनी बेंच में शामिल नहीं है वो कैसे बैठ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप कहते हैं कि बेशक 24 जजेस बैठे मगर उनको आइनी बेंच ना कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। वकील अकरम शेख ने जवाब दिया 26वीं आइनी तरमीम एक मुतनाज़ तरमीम है। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना बड़ा, अब ये सुनिएगा, किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना बड़ा डेंट नहीं डाला था जितना 26वीं आइनी तरमीम ने डाला है। ये मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ लोगों के साबिक वकील सीनियर कानूनदान अकरम शेख कह रहे हैं। और ये बात मैंने आपको कही कि ज़िया के दौर में भी बहुत कुछ हुआ, मुशर्रफ दौर में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो आइन और कानून और अदालतों के साथ अब हुआ ना, जिसमें जजेस के लिए कवायद व ज़वाबित बना के उनको मातहत कर दिया गया और उनको सरकारी मुलाजम की जगह पे ले आए, तो ये अकरम शेख साहब कह रहे हैं कि आइन में पहले भी तरमीम हुई लेकिन जो डेंट इस बार डाला गया उसकी कोई मिसाल नहीं है। वकील ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम को कलअदम करार देने की हमारी इस्तदा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसके लिए पहले हमें बेंच का फैसला तो करने दें। अकरम शेख ने अपने दलाल में कहा कि मेरे ऊपर, उन्होंने कहा ना जी कि हम तो आइन के आर्टिकल 91A उसके पाबंद हैं, चूँकि आइन का आर्टिकल 91A यह कहता है कि आइनी मामलात आइनी बेंच सुनेगा, तो हम तो 8 जजेस उसी तरमीम के तहत बैठे हैं, हम तो सुनेंगे। उस पर अकरम शेख ने जवाब दिया कि आप तो सुने लेकिन मैं उस 26वीं यानी तरमीम को मानने का जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजमी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि यजीद को सलाम, मैं हुसैन को सलाम करूँगा और यजीद की बैत मैं नहीं करूँगा और मेरे ऊपर लाजम भी नहीं है।
حتیٰ کہ انہوں نے آج قانونی اپنی ٹرمینالوجی میں 26ویں یعنی ترمیم کو ماننے کو یزید کی بیعت قرار دے دیا اپنے دلائل میں۔ کہتے ہیں کہ مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، فل کورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ فل کورٹ کا ہے، 8 ججز اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے۔ جسٹس امین نے اس موقع پر کہا کہ پچھلے 15 منٹ سے آپ آئین پر بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا جی میں آئین پر ہی بات کر رہا ہوں لیکن آپ صرف آئین سمجھتے ہی اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آئین ہے وہ بڑا واضح ہے، اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ آئین پہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آئین پہ ہی بات کر رہا ہوں لیکن میں اصل آئین کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 رکنی بینچ مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے کیس نہیں سن سکتا، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کے 24 ججز بیٹھ کر 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کیس سنیں۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ آپ بطور جج آف آئینی بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتے، جج آف سپریم کورٹ تو سن سکتے ہیں نا۔ آپ اگر یہ 26ویں ترمیم کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، کالعدم قرار دے دیں، تو آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ تو ہے کہ آپ جج آف سپریم کورٹ ہیں، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں اپنے آپ کو آئینی بینچ میں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جج آف سپریم کورٹ بنتے؟ انہوں نے کہا کہ میرا صرف یہ مقصد ہے کہ جو ہے وہ تمام کے تمام جو ججز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ایک چھوٹا بینچ کا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں یہ بھی ایک پرنسپل سیٹ ہو گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک چھوٹا بینچ ایک فیصلہ دے چکا ہے تو بعد میں آ کے لارجر بینچ اس چھوٹے بینچ کے فیصلے کو نہیں ختم کر سکتا، یہاں تک اصول ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ معاملہ نیا ہے، آئینی بینچ بن چکا ہے، آپ نئے حالات کے مطابق دلائل دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ انہوں نے کہا جی جس 26ویں ترمیم کی بنیاد پہ یہ بینچ بیٹھا ہے وہی بینچ کیسے 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ وہ جب خود کوئی کالعدم قرار دے دے گا تو پھر وہ اس کے فیصلے کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 26ویں یعنی ترمیم کو 26ویں یعنی ترمیم والا بینچ نہیں کالعدم قرار دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ دوسری جانب جسٹس محمد علی مظہر نے کہا دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ 24 کے 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے، کیا 24 کے 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ میں مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ تو طے ہے کہ چھوٹا بینچ بڑے بینچ کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتا۔ وکیل نے کہا سر آپ نے احسان کیا، 1 سال بعد آپ نے کیس سننے کا۔ شیخ اکرم کہتے ہیں آپ نے بڑا احسان کیا جناب والا، 1 سال بعد آپ نے 26ویں یعنی ترمیم کا کیس سنا تو ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سارے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کا ریفرنس خود پڑھا جس میں آپ نے سارے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ بننے کا کہا۔ جسٹس جمال نے کہا میرے حوالے سے ویسے بھی مشہور ہے کہ میں زیادہ سوالات کرتا ہوں، جس پر وکیل اکرم شیخ نے جواب دیا سر مجھے اللہ نے خوش آمدی کی بیماری سے بچایا ہوا ہے۔ وکیل نے کہا مجھے جسٹس امین الدین صاحب نے راستہ دکھانے کا کہا۔ وکیل کتابیں پڑھتے ہیں، ابھی تو میں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کتابیں پڑھ کے نہیں رکھی۔ اس موقع پر بینچ نے پھر وکیل اکرم شیخ کو کہا آپ دلائل دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا شیخ صاحب یہ بات تو واضح ہے کہ چھوٹا بینچ بڑے بینچ کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا لیں، کیا ان کے پاس پاور ہوگی؟ وکیل اکرم شیخ نے جواب دیا سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے۔ سپریم کورٹ سے مراد تمام ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اور سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا پھر اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کا کہا تھا۔ وکیل اکرم شیخ نے جسٹس محمد علی مظہر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سامنے ایک کمرشل کیس لگا، آپ نے 2 سال بعد فیصلہ دیا، مگر انگلینڈ سے ایک کتاب لایا، آپ نے اس کا ریفرنس نہیں دیا کہ وہ کتاب میں لایا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس بار آپ جو بھی ریفرنس دیں گے ججمنٹ میں آپ کا نام لکھیں گے۔ وکیل اکرم شیخ نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو خیال گزرا کہ الیکشن کی اسکروٹنی ہو جائے گی، وہ 8 فروری والے الیکشن کی بات کی، کہتے ہیں اصل جو 26ویں ترمیم ہے نا وہ 8 فروری کا الیکشن ہے، بس 8 فروری کے الیکشن کی سکروٹنی سے بچنے کے لیے 26ویں ترمیم لائے ہیں۔ 8 رکنی بینچ کے سامنے شیخ اکرم نے عدالت کو واضح بتا دیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے نا ایک ہی مقصد ہے کہ دھاندلی کی سکروٹنی نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو خیال گزرا کہ الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی، پھر ایک کمیشن بن گیا اسکروٹنی اور احتساب کو روکنے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے نتیجے میں یہ آئینی ترمیم آ گئی۔ اتنی سی تو داستان ہے، پس منظر انتہائی اہم ہے کہ یہ 26ویں یعنی ترمیم لائی کیوں گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا دنیا جہان کی باتیں کی مگر آئینی بینچ پر بات نہیں کی۔ وہ اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آئینی بینچ پہ وہ کتنی بات کر سکیں، لیکن ہمارے جو مائی لارڈ ہیں ان کو انہوں نے پوچھا کہ سمجھ نہیں آ رہی آپ آئینی بینچ کی بات نہیں کرتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ کیس نہیں سن سکتا تو چیف جسٹس کے پاس جائیں۔ جسٹس جمال نے کہا ہمارے پاس 2 رول ہیں، آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے ممبر بھی، جب چیف جسٹس آرڈر کریں گے ہم یہ ٹوپی اتار کر دوسری ٹوپی پہن لیں گے۔
ٹوپی جو بھی پہن لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس تو اب اختیار ہی نہیں ہے، اب تو جو بھی ہے وہ کمیٹی کرے گی یا جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارک دی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے یہ 8 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ آپ کے خیال میں وہ کون سا بینچ ہونا چاہیے جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کیس کو سن سکتا ہے؟ جس پر وکیل اکرم شیخ نے جواب دیا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کیس سپریم کورٹ آف پاکستان سن سکتی ہے، آئینی بینچ نہیں سن سکتا۔ کوئی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننا ہے وہ نہیں سن سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان سن سکتی ہے۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا آپ سپریم کورٹ کے قابل عزت ججز ہیں، آئینی بینچ کے نہیں ہیں۔ میں نے کوئی پوزیشن لی نہیں کہ کون سے ججز بینچ میں بیٹھے ہیں اور کون نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ اس موقع پر عدالت نے وکیل اکرم شیخ کو کہا کہ آپ آئین کا آرٹیکل 191 پڑھیں۔ جسٹس جمال نے کہا کہ آپ کے یہ دلائل بعد میں پیش کریں، پہلے تو ہم نے بینچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بینچ نہیں سن سکتا، چلے فرض کریں ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، فل کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، فل کورٹ کا آرڈر کون کرے گا یہ بتا دیں، فل کورٹ کون بنائے گا؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ بینچ اس مقدمے کو سننے کا اہل نہیں، تب تک ہم آپ کی درخواست نہیں مان سکتے۔ جمال مندوخیل نے کہا نا کہ ہم اٹھ جاتے ہیں، یہ بتا دیں فل کورٹ کون بنائے گا؟ امین الدین خان پھر واپس لے آئے، نہیں ہم تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں ہر صورت جو ہے نا اس بات پہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا آئینی ترمیم کا تنازع سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے، کوئی آئینی بینچ نہیں، سپریم کورٹ کا 15 رکنی بینچ بھی ترمیم کا لازم قرار دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی ججمنٹس موجود ہیں، لیکن سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ بینچ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے، سپریم کورٹ کے تمام ججز آئندہ ہفتے سے سماعت کا آغاز کریں۔ امین الدین خان نے پوچھا کہ عدالت باقی ججز کو بینچ میں شامل کرنے کے لیے حکم دے سکتی ہے؟ وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 191 میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی۔ کیا اس وقت آپ تمام ججز سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ پہلے اور آخر میں ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ فل کورٹ بنائی کیسے جائے، عدالت کیا حکم دے؟ جس پر وکیل نے کہا کہ عدالت ماضی میں کئی کیسز میں ایک بینچ دوسرے بینچ کو بھیج چکی ہے، آپ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آرڈر کریں کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ سنے؟ جس پر وکیل نے جواب دیا جی بالکل، میری رائے میں فل کورٹ بیٹھ کر مقدمہ سنیں، تمام ججز بیٹھیں، جن کے ضمیر پر بوجھ ہو وہ اٹھ جائیں یا اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ اصولی طور پر منیر ملک کے دلائل سے متفق ہوں، معاملہ حل کرنے کے لیے 24 رکنی فل کورٹ کی تجویز دے رہا ہوں، ہم نے بہت بھگت لیا، اب عدلیہ کو قائد کے ویژن کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جسٹس جمال نے کہا قائد اعظم تو پارلیمنٹ کے بھی بانی اور پارلیمان کہتی ہے انہیں فالو کر رہی ہے۔ وکیل نے جواب دیا پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑ سکتی ہے یا ایک ادارے کو مفلوج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارک دی کہ سوال کو فل کورٹ میں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ نے دلائل کا آغاز شاعرانہ انداز میں کیا، آپ کے دلائل سے لگتا ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، آپ نے فل کورٹ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ وکیل نے بتایا کیس آئینی بینچ سے واپس سپریم کورٹ کو بھیج دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غالب کے شعر سے دلائل کا اختتام کروں گا، غلط ہے جذبے دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گرد اپنے کو درمیان کشمکش کیوں ہو۔ وکیل اکرم شیخ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست گزار کے وکیل شبر رضا رضوی نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کرے، وہ سپریم کورٹ جو آئین کے آرٹیکل 176 اور آئین کے آرٹیکل 191 کو ملا کر بنے۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ آپ نے 2 متفرق درخواستیں فائل کی ہیں، ہمارے پاس آپ کی صرف ایک متفرق درخواست ہے، دلائل شروع کرنے سے پہلے بتا دیں یہ بینچ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ آرٹیکل 191 کے تحت بیٹھیں، لیکن پھر بھی آپ سپریم کورٹ ہیں، سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کی طرح یہ بینچ بھی معاملہ چیف جسٹس یا کمیٹی کو ریفر کر سکتا ہے، اس مقدمے کو فل کورٹ سنیں، یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اب مجھے بتائیں جو اکرم شیخ نے آج کر دیا ہے اس کے بعد اس نظام اور اس کا جو منصوبہ ہے اس کے پلے کچھ بچا ہے؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ آج کی ایک بڑا دبنگ ان کی جانب سے دلائل تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔